गोलियों की तड़तड़ाहट थी, घर जल रहे थे, लाशें पड़ी हुई थीं और जख्मी थे। जो लोग ये सोच रहे थे कि सिर्फ आज का दिन है, वो भूल चुके थे। जो लोग ये समझ रहे थे कि शायद हम जश्न मना रहे हैं, वो भूल चुके थे कि उसके बाद जो खताएं लम्हे करते हैं उसकी सजाएं सदियां पाती हैं। आज जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा हूं उस वक्त 5 जनवरी है। मैं भुट्टो की सालगिरह का दिन नहीं मना रहा, बल्कि आज के कॉलम में, आज के वीलॉग के अंदर मैं जिस बात का जिक्र करना चाहता हूं वो 5 जनवरी के दिन वो होने वाला सानिया है कि जिसने न सिर्फ इस मुल्क में बल्कि कराची शहर में ख़ास तौर पर इस कदर नुकसान दिया कि उसकी तारीख में मिसालें नहीं मिलती। वक्त सदियों परवरिश करता है कुछ चीज़ों की, और कभी कभार लम्हे वो होते हैं कि जो चीज़ों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। आज 5 जनवरी को, यानी जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 1965 का दिन याद करता हूं। 5 जनवरी 1965 को कराची शहर में चलने वाली पहली गोली ने और उसके बाद उठने वाले फसादात ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया था। यह 5 जनवरी का वो दिन था कि जब अय्यूब खान का बेटा गौहर अय्यूब अपनी फतह का जश्न मनाने के लिए कराची के उन इलाकों से गुजरा कि जो फातिमा जिन्ना के इलाके माने जाते थे, वो इलाके जहां पर फातिमा जिन्ना की हिमायत की गई थी। कराची शहर, ढाका और वो तमाम शहर कि जिन्होंने फातिमा जिन्ना की मदद की थी और फातिमा जिन्ना का साथ दिया था, उनके साथ क्या हुआ वो आप सबके सामने है। लेकिन तारीख में उसके बाद कराची शहर की तारीख में पहली बार महाजिर पठान फसादात हुए, और ये सब का सब गौहर अय्यूब की लालू खेत में, और जिसे आज हमारे यहां पर लियाकताबाद कहा जाता है, उसमें चलने वाली गोली थी। उसके क्या क्या सियासी असरात मरतब हुए और क्या क्या अहम चीजें हुई, उसे समझने के लिए हमें आज और कल को एक साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ये जो पहली गोली चली थी, ये चली थी अय्यूब खान की फतह के जश्न में, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की शिकस्त पर। एक किताब है, ये किताब का आपने बहुत जिक्र सुना होगा, शहाबनामा। इस किताब के वर्क बहुत सारे गवाह, और इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन तो अय्यूब खान जीत गए, लेकिन मुल्क हार गया, कौम हार गई, और उसके फिर यही बात हुई। आइए तारीख को जरा सा दोहराते हैं। अय्यूब खान साहब अपने आप को सदर मुंतखब करवाना चाहते थे। उस वक्त की बड़ी अपोजिशन जमातों में अवामी लीग हो, भाषानी साहब हो, बड़ा नाम था, मौलाना मौदूदी साहब हो, वली खान साहब हो, इन सब लोगों ने एक इत्तेहाद बनाया था, और उस इत्तेहाद की बुनियाद पर उन्हें एक ऐसे उम्मीदवार की ज़रूरत थी कि जो कि मुकाबला कर सके। और इसमें 2 नाम थे, एक जनरल आज़म और दूसरा फातिमा जिन्ना। आपको मालूम है इस 1965 के इलेक्शन से पहले फातिमा जिन्ना साहिबा को मादर मिल्लत नहीं कहा जाता था। किस्सा कुछ यूं हुआ कि फातिमा जिन्ना साहिबा इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती थी, और फिर उन्हें इलेक्शन के लिए जबरदस्ती राजी किया गया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना पर कायद आज़म के वफात के फौरन बाद से मुसलसल पाबंदी थी, और पाबंदी इतनी सख्त थी कि उन्हें रेडियो पर, यहाँ तक कि कायद आज़म की बरसी और सालगिरह के मौके पर और 14 अगस्त को भी खिताब करने की इजाज़त नहीं थी। इसमें शिद्दत उस वक्त आ गई कि जब 1958 में अय्यूब खान बरसर इक़्तिदार आ गए और इस्कंदर मिर्जा को भगा दिया गया। मैं सिर्फ ये बातें आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि जिस बात की तरफ मैं आज इशारा करना चाहता हूं, और आज जो हमारा सबसे बड़ा कौमी मसला है, ये तमाम के तमाम उसी तरफ जाएंगे कि होना क्या। उसके बाद फातिमा जिन्ना साहिबा को इन तमाम लोगों ने, बड़ी हैरत अंगेज बात थी कि अब भाषानी साहब एक सुर्ख है, यानी लेफ्ट की सियासत करने वाले, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट जिसको आप कहते हैं, मौलाना मौदूदी साहब जमात इस्लामी के बड़े, जमात इस्लामी के बानी, सही है। दूसरी तरफ अवामी लीग शेख मुजीब रहमान। ये सब लोग एक जगह मिलकर इस बात पर राजी हो गए कि फातिमा जिन्ना साहिबा को इलेक्शन लड़वा जाए, और फातिमा जिन्ना साहिबा बड़ी मुश्किल से राजी हुई, क्योंकि वो उस वक्त तक, क्योंकि उन पर इतनी पाबंदी थी कि वो अपने जब बयानात तक नहीं दे सकती थी, तो वो आमतौर पर घरेलू जिंदगी ही गुजार रही थी। उन्हें लाया गया कि वो अवामी सियासत करें,
اور فاطمہ جناح کی سب سے بڑی سپورٹ وہ شہر تھے، جس طرح میں نے کہا کراچی، ڈھاکہ، اس طرح کے تمام شہر، حیدرآباد، یہاں پر فاطمہ جناح کی بہت زیادہ حمایت پائی جاتی تھی. اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اس سے پہلے مادر ملت نہیں کہا جاتا تھا، فاطمہ جناح کی اتنی سپورٹ تھی کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے پہلا بڑا استقبال ہے، وہ فاطمہ جناح صاحبہ کا ڈھاکہ کے اندر کیا گیا، اس وقت کے مطابق قریباً کوئی 4 سے 4.5 لاکھ لوگ ان کے استقبال کے لیے آئے تھے. فاطمہ جناح صاحبہ کو سفر کرنے میں اتنی مشکل تھی کہ جگہ جگہ ان کو خطاب کے لیے لوگ زبردستی ان کے دیدار کے لیے ان کو لوگ روک لیتے تھے، چاہے وہ کراچی ہو چاہے وہ ڈھاکہ ہو. اور وہیں پر سلوگن نعرہ نکلا مادر ملت، اور مادر ملت زندہ باد نکلا. لیکن اس سے 1 سال پہلے جب ڈھاکہ کے اندر گولی چلی تھی اور پولیس والوں نے ایک بنگالی کو جب مار دیا تھا، تو اس کے بعد وہاں پر نعرہ چلا تھا پہلی بار ایوب خان مرد آباد. میں نے پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ لوگوں کے جیے کے نعرے لگائیں دیکھیں، یعنی جیے بھٹو، جیے الطاف حسین، جیے نواز شریف، مطلب بہت ساری آپ کو مل جائے گی. لیکن میں نے پہلی بار تاریخ میں ایک ایسی کریکٹر پڑھا کہ جس کا سلوگن اس کے اپونینٹ کا نعرہ تھا، یعنی ایوب مرد آباد. کراچی شہر میں، جس طرح میں نے ڈھاکہ کی آپ کو مثال دی، کراچی شہر کے اندر محترمہ فاطمہ جناح کی سپورٹ کا یہ عالم تھا کہ جب نشتر پارک کے اندر جلسہ رکھا گیا محترمہ فاطمہ جناح کا، اخبارات پر پابندی تھی کہ کوئی بھی محترمہ فاطمہ جناح کا بیان نہیں لگا سکتا، کوئی اخبار بیان نہیں لگاتا تھا، جس طریقے سے آج بہت سارے سیاستدانوں پر پابندی ہے. میں تاریخ کی بڑی گہری مثالیں آپ کو دوں گا. اس وقت ان کے لیے ٹینٹ لگانے کا، نشتر پارک کے اندر ٹینٹ لگانے کے لیے تمام کراچی شہر کے ٹینٹ والوں کو جو ڈیکوریشن کا سامان بھیجتے ہیں ان کو منع کیا گیا تھا کہ کوئی بھی ان کا ٹینٹ نہیں لگائے گا. آج بھی ایسا ہی بہت سارے سیاستدانوں کے لیے شاید یہ صورتحال ہو. اس وقت ٹرانسپورٹرز کو منع کیا گیا تھا کہ کوئی بھی ٹرانسپورٹر فاطمہ جناح کے جلوس میں جانے کے لیے کوئی گاڑی فراہم نہیں کرے گا، اور ہڑتال کی جائے گی، کوئی بھی وہاں نہیں پہنچ سکے گا. لیکن دوپہر کے 2:30-3 بجے کے قریب نشتر پارک میں اس وقت 2.5 سے 3 لاکھ لوگوں کا کہا جاتا ہے کہ وہ جمع ہو چکے تھے. صورتحال یہ تھی کہ جب فاطمہ جناح صاحبہ کی گاڑی پہنچی تو اسے پنڈال تک نہیں پہنچنے دیا رہا تھا. تو نوجوانوں نے پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں اپنے مثال نہیں دیکھی ہوگی کہ فاطمہ جناح کی گاڑی کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اسٹیج تک لے گئے، یعنی فاطمہ جناح کی گاڑی کو اٹھا کر اسٹیج تک لے گئے. میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، شاید آپ نے دیکھا ہو، اس کا لنک میں ڈال دوں گا، کہ جس میں نے کہا تھا کہ کس طریقے سے فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے، پھر بعد میں وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن میں ابھی جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اسے دیکھیے گا. اور پھر 2 جنوری 1965 کا دن آیا کہ جب الیکشن کا دن رکھا گیا. 2 جنوری کے الیکشن سے پہلے ہی جس طرح فاطمہ جناح کا ہر ممکنہ طور پر راستہ روکا جا رہا تھا، پیسے کا بے دریغ استعمال کیا گیا، بے دریغ ہر اس شخص کو خرید لیا گیا جو کہ فاطمہ جناح صاحبہ کی حمایت میں جاننا تھا. لیکن کراچی کے غیرت مند شہری اور حیدرآباد کے شہری اور ڈھاکہ کے شہری، یہ وہ تمام شہری تھے کہ جنہوں نے منع کر دیا کہ ہم فاطمہ جناح کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گے. اب بے ایمانی کا طریقہ، اس زمانے میں 1 ووٹ سسٹم اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا جس طریقے سے آج ہمارے ہاں پر ہوتا ہے. یہ 1971 کے اندر یہ فرسٹ ٹائم یہ سسٹم لانچ ہوا تھا. تو اس زمانے میں بی ڈی ممبرز ہوتے تھے، اس بیسک ڈیموکریسی کے جو ممبرز ہوتے تھے، ان کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے جو گاؤں دیہاتوں کے اندر پنچایت کے لوگ ہوتے ہیں، دیگر لوگ ہوتے ہیں، ان سب کو بی ڈی ممبرز بنوانا شروع کیا تاکہ ایوب خان کا ووٹ بینک بڑھ سکے. 650 علماء کرام نے فاطمہ جناح کے خلاف فتویٰ دیا. 650 علماء کرام نے، اور ہزاروں کی تعداد میں ایسے علماء کرام تھے پاکستان، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، مشرقی اور مغربی پاکستان کے اندر، جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے. آدھے کے فرق سے فاطمہ جناح صاحبہ ہار گئی. لیکن اسی وقت اس کتاب کا، جس کا میں نے آپ کو بھی حوالہ دیا، شہاب نامے کا، اور دیگر بہت ساری کتابیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. میرے پاس اس وقت 6 کتابیں سامنے پڑھی ہوئی ہیں، اور وہ 6 کی 6 کتابیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جس کے اندر لکھا ہوا ہے. اچھا، اس زمانے میں کیونکہ اخبارات پر بہت شدید پابندی تھی تو اخبارات فاطمہ جناح کی اس طریقے سے حوالے نہیں بیان کرتے تھے، لیکن انگریزی اخبارات نے اس حوالے سے بہت واضح طور پر لکھا.
جو انگریزی اخبارات باہر کے اخبارات تھے انہوں نے پاکستان کے اندر واقعات کو بہت غور سے لکھا. اب کہانی کا رخ کہاں بدلتا ہے؟ فاطمہ جناح صاحبہ ہار جاتی ہیں, شکست ہو جاتی ہے, اور یہ شکست کراچی اور ڈھاکہ اور یہ تمام شہر جہاں پر فاطمہ جناح کی سپورٹ تھی وہ سب لوگ اسے دل سے اس شکست کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. پورے پاکستان کے اندر جو اس وقت تھا اور جہاں جہاں فاطمہ جناح کی حمایت تھی وہاں پر ایوب مرد آباد کے نعرے کا سلوگن تھا. بڑا حیرت انگیز بات بتا رہا ہوں, ہمیشہ جماعتیں اپنا سلوگن لگاتی ہیں لیکن یہ وہ سلوگن تھا کہ جو بہت زیادہ فیملر تھا کہ ایوب مرد آباد. لیکن ایوب خان کو بھی یہ گمان تھا کہ وہ جیت چکا ہے, جیسے آج کسی کو یہ گمان ہے کہ وہ جیت چکا ہے. ہوا یہ کہ ایوب خان ظاہر ڈھاکہ تو جا نہیں سکتے تھے, ان کے بیٹے ڈھاکہ میں تو بدماشی کر نہیں سکتے کیونکہ ڈھاکہ دور پڑتا اور ڈھاکہ بہت پاورفل تھا. لیکن اس زمانے میں کراچی شہر میں ایوب کیپٹل ہوتا تھا اور ایوب خان کے بیٹے گوہر ایوب جو بعد میں وزیر خارجہ بھی بنے, انہوں نے ایک جلوس نکالا جو برطانیہ کے اخبار دی ٹائمز لکھتا ہے اور نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے. اس کے مطابق اس جلوس کے اندر سینکڑوں گاڑیاں تھیں اور ان جلوس کو خاص طور پر ان علاقوں سے نکالا گیا کہ جو کہ فاطمہ جناح کے گڑھ تصور کیے جاتے تھے, جس میں سے ایک لالو کھیت بھی تھا جسے اب لیاقت آباد کہا جاتا ہے. لالو کھیت شروع سے مشہور رہا ہے اور اس کے شروع کی مشہوری کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ فاطمہ جناح کے واقعات تھے کہ جس کے بعد لالو کھیت بہت زیادہ مشہور ہو چکا تھا. یہ وہی جگہ تھی جہاں پر بھٹو صاحب کو چپل بھی دکھائے گئے تھے. خیر آگے چلتے ہیں. جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں بہت انتہائی اہم ہے, ہو سکتا ہے آپ کو کچھ چیز بور کرے لیکن اسے غور سے سمجھیے گا. ہوا یہ کہ فاطمہ جناح صاحبہ کی شکست پر ایوب خان نے وہاں سے ایوب خان کے بیٹے وہاں پر انہوں نے فائرنگ کر دی. اس فائرنگ کے بعد وہاں پر ایک شخص ہلاک ہو گیا. نفرتوں نے پروان چڑھنا شروع کیا. رات کے وقت دوپہر شام کے وقت پھر ایک بہت بڑا قافلہ آیا اور وہاں پر جو اردو بولنے والے تھے جنہیں مہاجر کہا جاتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی. اور یہاں سے شروع ہوتا ہے مہاجر پٹھان فساد, یعنی مہاجر پشتون فساد, جس کی بنیاد ایوب خان نے رکھی. دی نیو یارک ٹائمز 12 جنوری کو اور برطانیہ کے اخبارات 8 جنوری کو اس بات کو کوٹ کرتے ہیں کہ قریباً کوئی 33 افراد اس میں شہید ہوئے اور 1000 سے زائد لوگ بے گھر ہوئے اور 100 سے زیادہ لوگ شدید زخمی ہیں. پاکستان کے اخبارات میں پابندی تھی اس حوالے کو, اس واقعے کو کوٹ کرنے پر, کیونکہ ایوب خان کا دور تھا. اس زمانے میں سوشل میڈیا تھا نہیں, لیکن بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی. لیاقت آباد جس سے اس وقت لالو کھیت کہا جاتا تھا, آج بھی لالو کھیت کے نام سے لوگ جانتے ہیں, لالو کھیت تھا. وہاں پر لوگ چوک در چوک گلیوں میں کونوں قدروں میں سب جگہ پر جمع تھے. پوری جگہ پر خوف کا عالم تھا, لیکن ان سب لوگوں کے چہروں پر خوف اور ڈر نہیں بلکہ غصہ تھا. اور اس غصے نے بنیاد رکھی کراچی شہر کے اندر پہلے فساد کی. یہی واقعہ تھا کہ اگر اس وقت ایوب خان کے بیٹے کو اگر سزا دی جاتی, اس وقت فساد پھیلانے والوں کو سزا دی جاتی, تو اس کے بعد اس کے پورے 20 سال کے بعد بشرا زیدی کیس نہیں ہوتا, پھر فساد نہیں ہوتے اور پھر حالات اس نہج پر نہیں پہنچتے. اگر اس وقت جس طریقے سے الیکشن کنڈکٹ کروایا گیا, جس طریقے سے لوگوں کو خریدا گیا, جس طریقے سے لوگوں کے ووٹس کو خریدا گیا, جس طرح لوگوں کو ڈرایا گیا, یہی سلسلہ اور اوٹ پٹانگ ادھر ادھر کرنے کا سلسلہ آج بھی اسی طریقے سے جاری ہے جیسے ویسے. جب کبھی بھی قوموں پر ایسا وقت آتا ہے تو پھر اس کے نتائج 15 سال 10 سال 20 سال 25 سال اور 30 سال کے بعد ظاہر ہوتے ہیں. اور یہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ خونخوار نتائج ہوتے ہیں. جب کبھی بھی آپ عوامی امنگوں کو مینوپولیٹ کرتے ہیں, اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ اگر 1965 کے واقعے پر, یعنی 5 جنوری 1965 کے واقعے پر اگر آپ سزا دے دیتے تو پھر بشرا زیدی کیس نہیں ہوتا اور پھر فساد نہیں ہوتا. آج جو آپ
مینوپولیٹ کر رہے ہیں. اگر ہم نے رشیا کی پالیسی بنائی, سوویت یونین کو توڑنے کی پالیسی بنائی, اور اس پالیسی کے تحت ہم نے جو کچھ بویا ہم آج تک اسے کاٹ رہے ہیں. اور آج جو کچھ بھی عمران خان صاحب کو لانے کے لیے ہم لوگوں نے مینوپولیٹ کیا ہے, اس کے نتائج آپ کو اگلے 10 سال بعد بہت بھیانک نظر آئیں گے. یہ میں آپ کو انتباہ نہیں کر رہا, یہ میں آپ کو تاریخ کا سبق بتا رہا ہوں. اگر آپ آج عوامی سیاست کرنے والے, یا آج آپ کراچی شہر کی بات کرنے والوں کو اگر آج آپ روک کر خود تقسیم در تقسیم کا فارمولہ اگر بنائیں گے, تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس تقسیم کے فارمولے کے بعد ایک اور چیز پھر بعد میں آج سے 10 سال 15 سال 20 سال بعد ابھرے گی, جسے آپ نہیں روک سکیں گے. اسی بات کا ذکر حامد مین نے اپنے کالم کے اندر کیا کہ کراچی کے اندر اٹھنے والا فساد بہت آگے بڑھے گا. اسی کا ذکر سلیم صافی صاحب نے کیا ہے. اب اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھتے, اور اگر آپ اسی طریقے سے چیزوں کو مینوپولیٹ کرتے ہیں, قصورواروں کو سزا نہیں دیتے ہیں, اور جو بھی عوام چاہتی ہے اس کو نہیں کرتے, تو پھر اگلے فساد کے لیے آپ آج نہیں, کل نہیں, تو پھر پرسوں ضرور تیار رہیے. اور وہ فساد, جس طرح سلیم صافی نے اپنے کالم کے آخر میں لکھا ہے کہ وہ فساد پھر سندھ نہیں بلکہ بہت کچھ پسند کرے گا. یہ دھمکی نہیں ہے, نہ یہ چیز ہے, بلکہ یہ میں ایک تجزیہ آپ کو بھی پیش نہیں کر رہا, بلکہ تاریخ کا ایک سبق دے رہا ہوں. جو عوام کی امنگیں ہیں, جو عوام کی خواہشات ہیں, جو عوام کے حقوق ہیں, جس چیز کو عوام مانگتے ہیں, اس کو مینوپولیٹ مت کریں. اس کے آئندہ نتائج 10 سال بعد, 15 سال بعد, 20 سال بعد یہ آئے گا, اور ہر صورت میں آئے گا. دیکھیے, اور اس کی مثال میں اسی لیے بار بار آپ کو دے رہا ہوں, اور یہ سارا تاریخی واقعہ اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کے نتائج ہم سب نے بھگتے ہیں. میری نسل بھگت چکی ہے, اس کے نتائج ہمارے بچوں تک منتقل ہوں گے. جو چیز عوامی رائے کو, عوامی امنگوں کو اگر آپ کبھی بھی ختم کریں گے, یا مینوپولیٹ کریں گے, یا دبانے کی کوشش کریں گے, یا گولی چلائیں گے, یا فساد کروائیں گے, تو پھر اس فساد کا نتیجہ آگے بھی بھگتنا پڑے گا. اپنی گفتگو کو, ساری بات کو, آج کے کالم کو اور آج کی تاریخ کو میں اس حوالے سے صرف سمیٹ رہا ہوں, اور آپ کو صرف بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ وقت گیا نہیں ہے, وقت چل رہا ہے, اور چلتا ہوا وقت کیسا بھی ہو گزر جاتا ہے, مگر اپنے جو اثرات ڈال کر جائے گا اس کو آپ ہمیشہ بھگتیں گے. شہاب نامے میں قدرت اللہ شہاب کا یہ جملہ صرف دوہرا رہا ہوں کہ فاطمہ جناح الیکشن ہاری تھی, لیکن آپ ملک ہار گئے تھے. سمجھ جائیے.